चारों डाकुओं ने सगीर को पुख्ता डाकू समझकर इसके साथ दोस्ताना सी बातें शुरू कर दी। वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे, इनके हथियार तो सगीर के पास थे। उन्होंने सगीर को बताया कि वो रात भर इस लड़की को इस जंगल में ढूंढते रहे हैं। सुबह फिर इस चौथे साथी को साथ लेकर इसकी तलाश के लिए निकले। इन्हें तवक्का ये थी कि लड़की जंगल में भटक गई होगी और घर नहीं पहुंच सकेगी। वो पहाड़ियों और टेकरियों का इलाका था, वहाँ भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम कहते हो कि तुम्हारा हमारे पेशे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, डाकुओं के उस्ताद ने सगीर से कहा, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ, फिर हम बड़ी बड़ी वारदातें करेंगे। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो वो बता दो। सगीर ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो इस लाइन का आदमी नहीं और ना ही वो ये काम करेगा। भूख लगी है यार, उस्ताद ने कहा और अपने एक साथी की तरफ देखकर बोला, पराठे निकालो। इसने सगीर से कहा, हमें मालूम था कि दिन भर इस जंगल में घूमना पड़ेगा, इसलिए पराठे और अंडे बनवा कर साथ ले आए थे। जिस आदमी की तरफ इसने इशारा किया, इसके पास चमड़े का एक थैला था। इसने फौरन थैला खोला और इसमें से पराठे वगैरह निकाले। इसके साथ भुने हुए अंडे भी थे। जिस आदमी की तरफ इसने इशारा किया था, इसके पास चमड़े का एक थैला था। इसने फौरन थैला खोला और इसमें से पराठे वगैरह निकाले। इसके साथ भुने हुए अंडे भी थे। डाकुओं के सरदार ने ऊपर वाला पराठा उठाकर अपने एक साथी को दिया, एक दूसरे साथी को और एक तीसरे को। चौथा पराठा खुद रखा और सबसे नीचे वाला एक पराठा निकाल कर सगीर को दिया और इस पर कुछ अंडे रख दिए और एक पराठा लड़की को अंडों के साथ दे दिया। सगीर को भी भूख लगी हुई थी, इसने पराठा खाना शुरू कर दिया। इसके साथ गपशप चलती रही और सगीर पूरा पराठा खा गया। 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि सगीर को गनूदगी सी आने लगी। ऐसी ही गनूदगी लड़की पर भी तारी होने लगी। सगीर इस गनूदगी को समझ न सका और इसे समझने की मोहलत भी न मिल सकी। इसके सामने जंगल तारीक हो गया और वो होशो हवास खो बैठा। सगीर की आंख खुली तो इसने घबरा कर इधर उधर देखा तो इसे पता चला कि ये जंगल नहीं, ना ही सन्यासियों और जोगियों की गुफा है, बल्कि इसके हर तरफ दीवारें थीं और ऊपर छत थी। इसने उठने की कोशिश की तो उठ न सका। इसके दोनों हाथ और दोनों टांगें चारपाई के साथ बंधी हुई थीं। इस पर अभी तक गनूदगी की सी कैफियत तारी थी। इसने अपने दिमाग पर जोर देकर अपने होश व हवास बेदार किए तो इसे याद आने लगा कि क्या हुआ था। इसे ख्याल आया कि डाकू जीत गए हैं। इसे जो पराठा दिया गया था, इसमें बेहोशी या नींद की दवाई डाली गई थी। कुछ देर बाद डाकुओं का सरदार इस कमरे में आया। सगीर की आंखें खुली देखीं और इसके पास बैठ गया। मैंने तुम्हें उस्ताद मान लिया है, डाकू ने सगीर से कहा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं उस्तादों का उस्ताद हूँ। मुझे बांध कर क्यों रखा है? सगीर ने पूछा और कहा, हाथ पांव खोल दो यार। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मुझे अपना दुश्मन न समझो। तुम्हें खतरा है कि तुम्हारी ठिकाने की निशानदेही हो जाएगी। मेरी तरफ से तुम्हें ऐसा खतरा नहीं होना चाहिए। ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती। अब बताओ, हिंदू हो या मुसलमान? डाकुओं के सरदार ने पूछा। मुसलमान, सगीर ने जवाब दिया। मेरा नाम अकबर है। मैं भी मुसलमान हूँ, डाकू ने कहा और पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली, सगीर ने जवाब दिया। सैर के लिए शिमला आया था। तबीयत सैलानी सी हुई, वहाँ से नीचे उतर आया और इसी जंगल में घूम फिर रहा हूँ। वापस चला जाऊँगा अगर तुमने जाने दिया। मुझे शक है तुम झूठ बोल रहे हो, डाकू ने कहा। यह शक भी होता है कि तुम CID के आदमी हो या तुम्हारा ताल्लुक पुलिस या फौज के साथ तो ज़रूर है। मेरा ताल्लुक जिस किसी के साथ भी है वो तुम भूल जाओ, सगीर ने कहा। मेरी तरफ से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। मुझे अगर कुछ दिन साथ रखना चाहते हो तो रख लो, मैं भागूंगा नहीं। तुम इतनी सी बात नहीं समझते कि तुम्हारे 2 रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गए थे। मैं तुम चारों को आगे लगाकर सीधा थाने ले जाता, लेकिन मैंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, मगर तुमने धोखे में मुझे नशे वाला पराठा खिला दिया। ये तो मैंने करना ही था, डाकू ने कहा। इस किस्म के 1-2 पराठे हम अपने साथ रखते हैं। जंगल में घूमते फिरते कभी कभी कोई रुपए पैसे वाला आदमी मिल जाता है, इसके साथ इस तरह दोस्ताना बातें करके एक पराठा खिला देते हैं और जब वो बेहोश हो जाता है तो इसकी जेब खाली कर देते हैं। घड़ी और अंगूठी हो तो वो भी उतार लेते हैं। यकीन करना कि मेरे पास जो रिवॉल्वर है, ये एक आदमी से इसी तरह उड़ाया था। इसे पास बिठाकर बड़े प्यार से बातें की और पराठा खिलाकर सुला दिया और इसका रिवॉल्वर ले लिया। इसे वहीं पड़ा रहने दिया। तुम्हें मैं अपने साथ लाना चाहता था और लड़की को तो लाना ही था। इसे जो पराठा खिलाया था वो भी नशे वाला था। लड़की अभी तक सोई हुई है। ये बताओ कि मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? सगीर ने पूछा। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस लड़की और इस लड़की के घर वालों के साथ मेरा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं। ये महज इंसानी हमदर्दी की वजह से था
کہ میں اسے اکیلے گھر تک لے جا رہا تھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی سیدھا سادہ شریف آدمی نہیں ہوں۔ وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، ڈاکو بولا۔ تم اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں نہ اس لڑکی کے گھر جاؤں گا نہ پولیس کے پاس، صغیر نے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے، کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح تمہیں یقین دلاؤں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک بات بتاؤ یار، ڈاکو نے پوچھا، تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ میں دلی کا رہنے والا ہوں، صغیر نے کہا۔ پہلے بھی بتایا ہے۔ کیوں بکواس کرتے ہو؟ ڈاکو نے کہا۔ تم پنجابی ہو، اور سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ تم اس علاقے کے رہنے والے دیہاتی بھی نہیں ہو۔ یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ تم مسلمان ہو؟ میں بھی مسلمان ہوں۔ میرا نام ارشد ہے اور لوگ مجھے عرشی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو، اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر دو، خدا کی قسم دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کھول دیتا ہوں۔ عرشی نے اس کے ہاتھ اور ٹانگوں سے رسیاں کھول دیں۔ صغیر اپنی کلائیاں اور ٹخنی ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ ڈاکو اسے پولیس کے حوالے نہیں کریں گے، کہ یہ بھاگا ہوا جاسوس ہے، یہ مفرور ہے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ڈاکو اسے بلیک میل کرنا ہی نہ شروع کر دیں۔ عرشی اس کے پیچھے ہی پڑ گیا کہ وہ اسے اپنی اصلیت بتائے۔ وہ صغیر کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا کہ وہ دلی کا رہنے والا ہے، اور ویسے ہی سیر سپاٹا کرنے اس جنگل میں نکل آیا تھا۔ کیا ڈاکہ زنی تمہارا خاندانی پیشہ ہے؟ صغیر نے پوچھا۔ نہیں، عرشی نے جواب دیا، میرا باپ اسی صدمے سے مر گیا کہ اس کا بیٹا اس پیشے میں جا نکلا ہے۔ اس پیشے میں تم کس طرح آئے؟ سچی بات بتاؤں گا تو بھی نہیں مانو گے، عرشی نے کہا۔ میں مسلمان ہوں، اور ہندوستان میں مسلمان ہونا بھی ایک جرم ہے۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہم دلی اور گڑگاؤں کے درمیان چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے، جس میں مسلمانوں کے صرف 4 گھر تھے اور باقی تمام گھر ہندوؤں کے تھے۔ ہماری ایک مسجد تھی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایسا ڈرانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ کبھی ہندو مسجد کے دروازے کے آگے اینٹوں کا یا پتھر کا یا ملبے کا ڈھیر لگا دیتے اور کہتے کہ فلاں کا مکان بن رہا ہے، اس طرح کوئی مسجد میں نہ جاتا۔ ایک روز ہم نے مسجد میں گھوڑوں کی لید اور مویشیوں کا گوبر پھینکا ہوا دیکھا۔ یہ ہندوؤں کی شرارت تھی۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ مسلمانوں کے 6 اور لڑکے تھے جو مجھ سے بڑے تھے۔ ہم نے خفیہ میٹنگ کی کہ مسجد کو آباد کریں گے۔ ہم نے مسجد میں جا کر جھاڑو دیا اور وہاں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ آج کے بعد مسجد کے دروازے کے آگے کسی نے کوئی اینٹ یا پتھر رکھا یا کسی ہندو نے کسی مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ہندوؤں کو چیلنج کرنا بہت بڑا خطرہ تھا، اور پھر ہم مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ ہندو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس مسجد کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ ہم لڑکوں نے پورا پروگرام بنا رکھا تھا۔ اسے تم میری بے وقوفی یا ایمان کا جذبہ کہو، میں نے ہندوؤں کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ ایک ٹھاکر جو اس گاؤں کا بادشاہ بنا ہوا تھا آگے بڑھا۔ میری جیب میں چاقو تھا، میرے ساتھیوں کے پاس کلہاڑیاں اور ایک کے پاس برچھی تھی۔ ٹھاکر دھمکیاں دیتا ہوا آگے آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ہمیں تھانے پہنچا دے گا اور تھانے والے ہم پر کوئی جھوٹا کیس بنا کر جیل میں بند کر دیں گے، اور تھانے میں جو مار کٹائی ہوگی وہ الگ ہوگی۔ میں نے بڑی تیزی سے چاقو کھولا اور ٹھاکر کے پیٹ میں پھیر دیا۔ ہندوؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ میں بچپن سے ہی بڑا پھرتیلا تھا، پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ درختوں اور دیواروں پر چڑھنا اور تیز بھاگنا دوڑنا، کھڈنالے پھلانگنا میرا شغل ہوتا تھا۔ میں نے ٹھاکر کا پیٹ چاک کیا اور ہندوؤں کے ہجوم میں سے اس قدر تیزی سے نکل آیا کہ کوئی مجھے دیکھ ہی نہ سکا کہ میں کدھر نکل گیا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں اکبر بھائی، میں بچہ تھا تو بھی مجھے احساس تھا کہ میں مسلمان ہوں اور ہندو مسلمان کا دشمن ہے، اور جب میں ڈاکو بنا اور پھر ڈاکوؤں کا سردار بنا تو بھی یہ احساس زندہ رہا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے مقدس مذہب اسلام کے خلاف معمولی سی بات بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر یہ لڑکی مسلمان ہوتی تو میں اس کے جسم کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، لیکن یہ ہندو ہے، میں نے اس کا گھر لوٹا ہے اور اس لڑکی کو مہینہ 2 مہینہ بیوی بنا کر رکھوں گا اور پھر اسے چھوڑ دوں گا کہ اب اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں تمہیں اتنی لمبی کہانی نہیں سناتا کہ 15-16 سال کی عمر میں ایک ٹھاکر کو قتل کر کے بھاگا تو کہاں جا نکلا اور ڈاکو کس طرح بنا۔ بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک استاد مل گیا جس نے مجھے اس لائن پر چلا دیا اور آج میں استاد ہوں۔ وہ استاد ایک سکھ تھا جس نے اپنے سر کے بال اور داڑھی صاف کر رکھی تھی۔ تم بھی مسلمان ہو، اس لیے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔
میں تمہارے پیشے کا آدمی نہیں عرشی بھائی، صغیر نے کہا، اور وہی جھوٹ بولا جو وہ پہلے بولتا رہا تھا کہ وہ ویزے کے بغیر انڈیا میں پھنس گیا ہے۔ بھولا بھٹکا ادرا نکلا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ایک ٹانگ میں گولی لگی تھی اور دوسری ٹانگ پر سانپ نے کاٹا تھا، اور سنیاسیوں اور جوگیوں نے اسے اپنے پاس رکھ کر اس کی بہت خدمت کی ہے۔ کیا تم مجھے پاکستان پہنچا سکتے ہو؟ صغیر نے پوچھا۔ میں جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا، عرشی نے کہا۔ میں پنجاب میں کبھی بھی نہیں گیا، ان علاقوں سے ناواقف ہوں، تمہیں اس راستے پر ڈال دوں گا، آگے اللہ نگہبان ہے۔ صغیر بھی کچھ کم استاد نہیں تھا۔ اس نے اپنی زبان کا جادو چلا کر عرشی اور اس کے ساتھیوں پر اپنا اعتماد قائم کر لیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میرا ایک کام کر دو استاد، صغیر نے کہا۔ سنیاسی میرے زخموں کی مرہم پٹی کرتے تھے، مجھے وہاں جانے دو ورنہ زخم خراب ہو جائیں گے۔ یہ بندوبست ہو جائے گا، عرشی نے کہا، لیکن رات کو وہاں جانا پڑے گا۔ رات آئی تو یہ سب ایسے سوئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا کہ سنیاسیوں کے پاس جا کر صغیر کی مرہم پٹی کرانی ہے۔ سب تھکے ہوئے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا کہ ایک آدمی نے عرشی کو آ جگایا۔ اس کے کان میں کہا کہ گاؤں پولیس کے گھیرے میں ہے۔ عرشی فوراً اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ صغیر بھی اٹھا۔ عرشی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ باہر سے للکار سنائی دی۔ وہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، 10 نہیں تو 15 گھر ہوں گے۔ پہاڑی علاقوں کے گاؤں ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کچھ گھر پہاڑی کے ڈھلان پر، کچھ اس سے اوپر اور 2-4 دائیں اور بائیں گاؤں سے ذرا ہٹ کر۔ یہ گاؤں قدرے ہموار جگہ پر آباد تھا، لیکن اس کے ارد گرد کا علاقہ کسی پہلو ہموار نہیں تھا۔ ٹیلے تھے، ٹیکریاں تھیں اور چٹانیں تھیں، اور جنگل خاصا گھنا تھا۔ کسی گھنی جھاڑی کے قریب سے گزرنے والوں کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس جھاڑی میں کوئی آدمی چھپا ہوا ہے۔ صغیر، عرشی اور اس کے 3 ساتھی ایک مکان کے ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ مکان عرشی کا اپنا نہیں تھا۔ عرشی ان ڈاکوں میں سے تھا جو غریب دیہاتیوں کی جان اور ان کے مال و اموال کے محافظ بنے رہتے تھے اور انہیں مالی امداد بھی دیا کرتے تھے۔ غریبوں کی بیٹیوں کے جہیز کے لیے اچھی خاصی رقمیں دیا کرتے تھے۔ اس کے عوض دیہاتی ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے، اور جب کوئی ڈاکو کسی گاؤں میں جا چھپتا تھا تو دیہاتی اس کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، اور پولیس آ جاتی تو اسے قبل از وقت خبردار کر کے بھگا دیا کرتے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے صغیر اور عرشی کو پہلے ہی جگا دیا تھا کہ پولیس آ گئی ہے۔ پھر تھانے دار کی للکار سنائی دی۔ عرشی کے تینوں ساتھی بھی جاگ اٹھے۔ لڑکی کسی اور مکان میں عورتوں کے پاس تھی۔ تھانے دار کی للکار ایک بار پھر بلند ہوئی۔ اب اس نے یہ بھی کہا، عرشی دوستوں کی طرح میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔ عرشی کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ صغیر نے اسے پوچھا کہ اس علاقے کے تھانے دار کا کیا نام ہے؟ اسے معلوم تھا کہ یہ اسی علاقے کا تھانے دار ہوگا۔ عرشی نے بتایا کہ یہ سب انسپکٹر پنڈت سندر داس کی آواز ہے اور وہ اس علاقے کا تھانے دار ہے۔ پہلے کبھی تم اس طرح گھیرے میں آئے ہو؟ صغیر نے عرشی سے پوچھا۔ ایک بار، عرشی نے جواب دیا، لیکن میں نکل گیا تھا۔ 2 ساتھی میرے ساتھ تھے، دونوں کو میں نے نکال لیا تھا۔ اب بھی نکل جائیں گے، صغیر نے کہا۔ لیکن استاد، عرشی نے کہا، اس لڑکی کو ساتھ لے کر نکلنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ تم تو بالکل یہ ناڑی لگتے ہو عرشی، صغیر نے کہا۔ رہنے دو لڑکی کو یہیں، تمہارے لیے لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ لالچ تمہیں مروا دے گا۔ عرشی ابھی تک صغیر کو ڈکیٹی کے فن کا استاد سمجھ رہا تھا۔ صغیر نے اس آدمی سے جو انہیں اطلاع دینے آیا تھا پوچھا کہ اس کے اندازے کے مطابق پولیس کی نفری کتنی ہوگی؟ میں نے ہر طرف گھوم پھر کر نہیں دیکھا، اس آدمی نے بتایا۔ تھانے دار کو پہچان لیا تھا، چاندنی کی وجہ سے میں آگے نہیں گیا۔ ایک مکان کے سائے میں چھپ کر دیکھا تو 4-5 کانسٹیبل نظر آئے، معلوم ہوتا ہے نفری زیادہ نہیں۔ تھانے دار کی للکار ایک بار پھر بلند ہوئی۔ اب اس نے یہ بھی کہا، میں صرف 15 منٹ کی مہلت دیتا ہوں، پھر تم میرے سامنے آئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا اور رپورٹ دوں گا کہ تم نے ہم پر پہلی گولی چلائی تھی۔ تمہیں کچھ سوچو استاد، عرشی نے صغیر سے کہا۔ ہمارے پاس صرف 2 ہی ریوالور ہیں اور گولیاں بھی تھوڑی ہیں، گولی چلائے بغیر نکلنے کی سوچو استاد۔ صغیر نے یہ گاؤں دیکھا نہیں تھا۔ عرشی نے اسے دھوکے میں وہ پراٹھے کھلائے تھے جن میں نشے والی کوئی چیز ملی ہوئی تھی۔ صغیر گہری نیند سو گیا تھا اور اسے اٹھا کر اس گاؤں میں لائے تھے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ گاؤں کتنا بڑا ہے اور اس کے ارد گرد زمین کیسی ہے۔ اس نے عرشی سے کہا کہ وہ اسے اچھی طرح سمجھائے کہ یہ گاؤں اور اس کا گرد و نواح کیسا ہے۔ عرشی نے اسے سمجھا دیا۔ صغیر نے عرشی سے پستول لے لیا۔ اس کے سلنڈر میں 6 گولیاں بھری ہوئی تھیں اور 16-17 گولیاں بیلٹ میں تھیں جو صغیر نے اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ اٹھا اور دروازے سے باہر جا کھڑا ہوا۔ پنڈت سندر داس، صغیر نے بڑی بلند آواز سے سب انسپکٹر کو للکارا، ہمارے پاس 3 رائفلیں اور 3 ریوالور ہیں۔ تم اس وقت میرے ایک آدمی کی رائفل کے نشانے میں ہو، تم جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہنا، ذرا دائیں بائیں ہوئے تو گولی تمہارے سینے سے پار ہو جائے گی۔ یہاں صرف عرشی نہیں
میرا نام سنو گے تو کانپنے لگ جاؤ گے، کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھنا۔ اپنا نام بتاؤ، سب انسپکٹر سندر داس نے کہا۔ نہیں پنڈت جی، صغیر نے کہا، میرا دماغ حاضر ہے، میری بات پر غور کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ تھانے دار نے پوچھا۔ میں چلا جاؤں؟ تمہارا بھلا اسی میں ہے، صغیر نے کہا۔ میں اس باپ کا بیٹا اور شاگرد ہوں جسے انگریزوں کی فوج بھی نہیں پکڑ سکی تھی۔ اپنے آپ کو اور ان غریب سپاہیوں کو میرے ہاتھوں مروا کر مجھے پاپی نہ بناؤ۔ خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ میں تمہیں اور تمہارے سپاہیوں کو خالی ہاتھ نہیں رخصت کروں گا۔ مجھے بزدل نہ سمجھو، تھانے دار نے کہا۔ میں کسی مندر کا پنڈت نہیں ہوں، میں ان پنڈتوں میں سے ہوں جو اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ پنڈت جی مہاراج، صغیر نے کہا، تم نے ہمیں 15 منٹ کی مہلت دی ہے، میں تمہیں 20 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ لو، اس وقت تمہاری جان میری مٹھی میں ہے، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ورنہ مارے جاؤ گے۔ 20 منٹ بعد جواب دینا، پہلی گولی میری طرف سے چلے گی۔ صغیر نے بڑی بلند آواز سے گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ گاؤں کا کوئی آدمی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی صغیر نے چاندنی میں دیکھ لیا کہ تنگ سی یہ گلی تھی اور قریب ایک اور گلی اس سے ملتی تھی، اور یہ گاؤں بالکل ہی چھوٹا سا تھا۔ صغیر اندر تھا۔ عرشی کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس مکان کا چھوٹا سا صحن تھا۔ عرشی صغیر کو صحن میں لے گیا اور ایک گھوڑی دکھائی جو وہاں بندھی ہوئی تھی۔ صحن میں گھاس بھی رکھی ہوئی تھی۔ عرشی نے مکان والے سے کہا کہ اسے خالی بوری اور رسی کی ضرورت ہے۔ مکان والے نے ایک بوری ڈھونڈ کر عرشی کو دے دی۔ صغیر نے اسے پوچھا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ عرشی نے کہا کہ یہ گھاس بوری میں ڈال دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ صغیر اور عرشی نے بوری میں گھاس ڈالنی شروع کر دی، اور جب بوری بھر گئی تو یہ گھوڑی کی پیٹھ پر کھڑی کر دی۔ پھر رسی لے کر اس بوری کو گھوڑی کی پیٹھ پر باندھ دیا۔ بوری کے ارد گرد اوپر اور درمیان میں 2 رسیاں اس طرح کس کر باندھ دی کہ دور سے پتہ چلتا تھا جیسے گھوڑے پر کوئی آدمی سوار ہو۔ تب اس نے صغیر کو بتایا کہ اس کی اسکیم کیا ہے۔ صغیر نے گھوڑی کھولی اور عرشی کو ساتھ لے کر دونوں گھوڑی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ گھوڑی کو ایک گلی میں کھڑا کر دیا۔ گھوڑی کا رخ گاؤں سے باہر کی طرف تھا۔ یہ گلی 3-4 مکانوں کے بعد باہر نکل جاتی تھی۔ عرشی نے خنجر کی نوک بڑی زور سے گھوڑی کی پچھلی ٹانگ میں ماری، اور اس کے ساتھ ہی صغیر نے ریوالور کی ایک گولی ہوا میں فائر کی۔ گھوڑی خنجر لگنے سے اور گولی کے ایسے زوردار دھماکے سے بدک کر سرپٹ بھاگ اٹھی۔ آج آپ پنڈت سندر داس ہمیں پکڑ لے، عرشی نے بڑی بلند آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریوالور اوپر کر کے ہوا میں فائر کیا۔ صغیر اور عرشی نے بڑی زور زور سے زمین پر دونوں پاؤں اس طرح مارے جیسے 2-3 آدمی دوڑے جا رہے ہوں۔ گھوڑی چند سیکنڈ میں چھوٹے سے اس گاؤں سے نکل گئی، اور گاؤں کے باہر دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پولیس کے آدمی گھوڑی کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں۔ گھوڑی کی پیٹھ پر کھڑی بندھی بوری دور سے بالکل ایسے لگتی تھی جیسے اس پر کوئی سوار بیٹھا ہو۔ پولیس نے اس پر رائفلوں کا فائر کھول دیا۔ صغیر اور عرشی ہندوستان کی پولیس سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہندوستان کی پولیس پاکستان جیسی ہی تھی، رشوت خور اور بزدل۔ جعلی پولیس مقابلوں کے عادی پولیس ڈاکوؤں کے مقابلے میں ٹھہری نہیں سکتی تھی۔ کوئی ٹریننگ تو تھی نہیں، نہ سب انسپکٹر پنڈت سندر داس نے اپنی اس نفری کو کسی خاص ترتیب اور تنظیم میں رکھا تھا۔ وہ خود گھوڑی کے پیچھے دوڑا تو اس کے تمام ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل وغیرہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ صغیر، عرشی اور اس کے ساتھی دوسری طرف سے گاؤں سے نکل گئے۔ اس پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں انہیں پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ کسی درخت کے تنے کے ساتھ کوئی آدمی لگ کر کھڑا ہو جاتا تو کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ ٹیکریاں اور ٹیلے تھے اور سبزہ اتنا زیادہ کہ کہیں بھی چھپا جا سکتا تھا۔